चांद गिरहन हो रही है। नजर आना जरूरी नहीं, किसी मुल्क में नजर आता है, कहीं नजर नहीं आता। नजर आना जरूरी नहीं, नजर आना जरूरी नहीं। इसमें जो हमारे चांद गिरहन के अमाल हमारे सोशल मीडिया की पोस्टों पे पड़े हैं, जरूर कर लेना। जो चांद और सूरज गिरहन का ख्याल रखता है, अपनी नस्लों और अपनी जिंदगियों को बचाता है, अपने रिस्क और अपने वक्त को बचाता है। ख्याल करना, ये मेरी तरफ से नहीं, नमाज कसूफ और खसूफ चांद और सूरज गिरहन पे मेरे हजूर ने ऐसे नहीं पढ़ी, इसकी तारीख में हवाले हैं। चांद गिरहन का ये एक लम्हा आ रहा है, ये घड़ी आ रही है। पाकिस्तानी वक्त यही है। जिस मुल्क में, गौर से समझिएगा, पूरी दुनिया इस वक्त मेरी आवाज को सुन रही है, जिस मुल्क में जो वक्त होगा वो अपने मुल्क में अपने वक्त के मुताबिक करेगा, अमल यही होगा। इस दौरान करना क्या है? इस दौरान हमने दुआ में लग जाना है, नफिल में लग जाना है, तस्बीह में लग जाना है। जरूरी नहीं 4 घंटे, आपको जितनी थोड़ी देर में ये अमल पूरे हो जाए। वो ये अमल है कि चांद गिरहन के दौरान आपने एक बोतल में पानी ले लेना है, बोतल में ना पानी लेना है, और पानी सामने रख के, बोतल सामने रख के आपने 17 बार पढ़ना है, 17 बार फलक और 17 बार नास। बस ये अमल है। क्योंकि हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पे आखिरी वार जो हुआ था, हुजूर को कायल करने का जो आखिरी वार हुआ था, अल्लाह की तरफ से 2 फरिश्ते आए, उन्होंने यह अमल बकायदा बताया, सिखाया, और वही आई सूरत फलक और नास की। अब ये जो फलक और नास जो उतरी थी, आज भी क़यामत तक कोई बंदा ऐसा है जो जिंदगी की बंदिशों, परेशानियों, नाकामियों, मुश्किलात, मसाइल, उलझनों में मुब्तला है, आज भी कोई बंदा, और वो कहता है मेरी जिंदगी तल्ख हो गई है। उससे कहें अभी एक साथ आने वाली है चांद गिरहन की, एक बोतल सामने रखे, उसमें पानी रखे, और क्या पढ़े? सूरत फलक और सूरत नास। तवज्जो से अब आखिर द्रूशी, और हर दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ, और उस बोतल में दम करे। अच्छा, घर का हर फर्द अपना भी कर सकता है, पूरे घर के भी कर सकते हैं। और यह हदिया अगर पूरे घर की तरफ से करना है तो हदिया पूरे घर की तरफ से होगा। घर के हर फर्द ने करना है तो हर फर्द अपना हदिया दे दे। इसी तरह ये जो फलक और नास का अमल है, ये भी घर का हर फर्द कर सकता है, और चाहे तो पूरे घर में से एक फर्द भी कर सकता है। 17 दफा फलक और 17 दफा सूरत नास। उसका ढकना खुला रखें और तवज्जो से ये उस पर दम करते हैं, क्या कर दे। और इसका जो हदिया है वो भी पानी है, पानी का हदिया भी पानी है, पानी का हदिया भी पानी है। किसी करीबी मस्जिद पानी का बिल अदा कर दें, किसी जगह नलका लगवा दें, सबील लगवा दें, किसी सफेद पोश के घर के पानी का बिल दे दें, या लोगों को ठंडा मीठा पानी पिला दें, इसका हदिया भी क्या है? पानी है। और ये बीमारियों के लिए, तंगदस्तियों के लिए, उलझनों के लिए, झगड़ों के लिए, नाइत्तफाकों के लिए, आने वाली मुसीबत, इस पानी को आटा गूंदने में, चाय बनाने में, पीने में, करने में, दीवारों पे ना फेंकें, घर में पाँव ना आए, बाकी हर जगह इसको पीने खाने पकाने में इस पानी को बढ़ाते जाएं, इस्तेमाल करें। और कोई दम वाला पानी पड़ा है तो इसमें मिला लें, एक ही हो जाए। अब तीसरा अमल और आखिरी अमल सुने, छोटा सा अमल है। आपने हिज़्बुल बहर जो है वो पढ़ी। ये हिज़्बुल बहर के अस्माए हुस्ना है, या अल्लाह, या अली, या अजीम, या हलीम, या अलीम, या अल्लाह, या अली, या अजीम। आयतुल कुर्सी की आखिरी आयत है, ये उसके अस्माए हुस्ना, या अली, या अजीम, या हलीम, या अलीम। ये हिज़्बुल बहर के आखिरी अल्फाज है। बस आप क्या करेंगे इस दौरान में? वला के 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ के ना आपने सिर्फ 140 मरतबा, कि सूरज का जिंदगी से क्या ताल्लुक है, चांद का जिंदगी से क्या ताल्लुक है। गिरहन लफ्ज को बदरा गौर कीजिएगा। गिरहन, गिरह गांठ को कहते हैं, गिरह को कहते हैं। यही गांठ आंतों में आ जाए तो उसे कॉलेंज कहते हैं। खुल जाए ठीक, वरना ऑपरेशन, वरना कॉलेंज से बंदे मर जाते हैं। गिरह आ जाए आंत में, यही गिरह अगर शरियानों में आ जाए तो उसको बाईपास कहते हैं, हार्ट ओपन सर्जरी कहूं, कौन से लफ्ज कहूं, गिरह। जिस्म के किसी हिस्से में गिरह आ जाए, आप कहते हैं पट्ठा पे पट्ठा चढ़ गया है, तो गिरह होती है।
दिमाग में गिरा आ जाए तो कहते हैं ब्रेन हेमरेज हो गया है, बंदा बेहोश हो जाता है। कोई ऐसे होते हैं जो होश से निकल आते हैं, अक्सर नहीं निकलते, वही मौत वाकई हो जाती है। जिंदगी में अगर चांद में गिरहन आ जाए, अच्छा चांद में गांठ नहीं आती, गिरहन से मुराद यह है कि उसकी रोशनी खत्म हो जाती है, जो पूरी दुनिया में उसकी रोशनी पड़ रही है वो खत्म हो जाती है। सूरज गिरने तो सूरज की रोशनी खत्म हो जाती है, अंधेरा छा जाता है। जिन मुल्कों में मेरी जिंदगी में चंद बार ऐसा हुआ है कि मैंने सूरज गिरन को देखा है तो कुछ देर के लिए सारा अंधेरा छा गया। इसका हमारी जिंदगी पे असर है, याद रखिएगा। सेहतमंद पे असर है, बीमार पे असर है, हामला पे असर है, बच्चों बूढ़ों पे असर है, नबातात पे असर होता है, दरख्तों और फसलों पे असर है इसका। सदियों पे मुहीत तजर्बात, हजारों साल पुराने तजर्बात ये बताते हैं कि चांद गिरन और सूरज गिरन का जिंदगी पे बहुत असर है। चांद का जिंदगी पे इतना असर तो है, चांद का जिंदगी पे इतना असर तो है कि जिन दिनों पे चांद की रोशनी जौबन पे होती है, उन दिनों पे नबातात पे, दरख्तों पे, पत्तों पे जिंदगी उनकी और होती है। साइंस ने साल हर साल इसकी तहकीक की है, इसकी रिसर्च की है, और होती है। उन्हीं जिंदगी, उन्हीं दुनिया में, उन्हीं दिनों में समंदर की जिंदगी और होती है। इंसान की जिंदगी पे चांद का असर पड़ता है। पूरी दुनिया में जितने माहिरीन बैठे हैं, आप नेट की दुनिया को खोलें, हर चीज आपके हाथ में मौजूद है। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में 13, 14 और 15, चांद की 13, 14 और 15, जनवरी फरवरी की नहीं, अंग्रेजी महीनों की नहीं, इस्लामी महीनों की 13, 14 और 15 जराइम बहुत होते हैं, कत्ल गारत बहुत होती है, जिसे क्राइम रेट कहते हैं, बहुत बढ़ जाता है, बहुत जराइम होते हैं। पूरी दुनिया के माहिरीन बैठे हैं जो इस बात को तहकीक में ला रहे हैं, अपनी रिसर्च में ला रहे हैं कि जराइम कब ज्यादा होते हैं। वो कहते हैं इन दिनों में बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? और इन्हीं दिनों में चांद जो है वो अपने जौबन पे होता है और सूरज और जमीन की हर चीज को अपनी तरफ खींचता है। एक पूरा निजाम है, इसे कमरी निजाम कहते हैं, और खींचता है। आप कभी इन उरूज की दुनिया में आप जाएं और देखें समंदर को। एक दफा मुझे देखने का मौका मिला, आप सोच नहीं सकते कि उसकी लहरें कितनी ऊंची और उसकी लहरें कहां कहां टकरा रही होती। अगर मेरे ख्याल में अल्लाह का अमर ना हो तो समंदर तो ऊंचा है, कराची तो नीचा है, अपने अमर से उस करीम ने रोका हुआ है। पुराने दौर में जो जहाज चलने वाले हैं, आज भी जो जहाज चलने वाले हैं, मुझे मानसेरा में एक जहाज में चलने वाले साहब से गुफ्तगू का मौका मिला तफसीली। मैं एक सफेदपोश आदमी है, दुर्वेश, उनके घर में था, अकेला था, 1-2 अहबाब और भी थे, गालिबन 5 हज़रात थे हम। तो उन्होंने घर खाली करा दिया, तो मैं 1-2 दिन 3 दिन वहां रहा, तो वहां मौका मिला गुफ्तगू करने का। वो कहने लगे जी खास तौर पे चांद के इन उरूज के दिनों में और चांद की गिरहन के दिनों में दुनिया के सारे आलात, साइंसी आलात जो समंदर के साथ ताल्लुक है, वो हमने नाकाम होते देखे हैं। पर उसमें सिर्फ हमारे साथ जो चीज चलती है वो एहतियात है, कि हम सख्त एहतियात करते हैं और बहुत सख्त एहतियात करते हैं। अब मालूम यह हुआ कि सूरज का और चांद का हमारी जिंदगी पे असर, हमारे फलों, सब्जियों, नबातात, फसलों पे असर, हमारे जिस्मों पे असर, हमारे जज्बात पे असर, गुस्सा, लड़ाई, डिकेटी, कत्ल गारत, इसका ताल्लुक जज्बात से है। इनका ताल्लुक हमारे जज्बात पे असर। ये छोटी छोटी चीजें जो हमें मुतासिर कर रही हैं, और ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हमारी जिंदगी पे असर। चलो हम तो छोटी चीजें हैं, समंदर तो जमीनों से बड़े हैं, और समंदर की गहराई 11 किलोमीटर से भी गहरे समंदर मौजूद है। 11 किलोमीटर से भी गहरे समंदर मौजूद है। उस 11 किलोमीटर गहरे समंदर पे भी इसका असर होता है। इंसानी जिस्म तो 50-100 किलो का है, उस पर असर होता है। मानने वाली बात है कि समंदर का वजन कितना है,
اللہ میں لفظ اگر میرے پاس اربوں اور خربوں کی گنتی ہے، خربوں کے بعد میرے پاس گنتی ختم ہو رہی ہے، میری معلومات میں اس سے اگلی گنتی بھی ہے لیکن خربوں کی گنتی ختم ہو رہی ہے، پر سائنس کہتی ہے اس کا وزن سمندر کا کتنا ہے، اس کے اندر کون سی مخلوق ہے، اس چاند کا اثر زندگی پہ میری آپ کی پڑتا ہے اور سمندر کی زندگی میں پڑتا ہے، اور سمندر کے پانی کو چاند اپنی طاقت اور قوت سے ہلا کے رکھ دیتا ہے، ہلا کے رکھ دیتا ہے، اور ایسا ہلاتا ہے کہ اس کے اندر جو بھی چیز ہو، وہ جہاز ہے، وہ کشتیاں ہیں، وہ کوئی دنیا کی چیز ہے، وہ بھی ایک کھلونا بن جاتی ہے، اسے اپنے آپ کو سنبھالنا، سمجھنا اور اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ چاند کی طاقت ہے، تو سوچیں چاند کے بنانے والے کی کیا طاقت ہوگی، اس کی کیا طاقت ہوگی۔ اور اگر چاند کے بنانے والے سے ہماری دوستی ہو جائے، ہمارا تعلق ہو جائے، ہمارا تعارف ہو جائے، تعارف، آپ نے لکھا یہ خط فلاں کی معرفت میں جائے گا، پہلے ہوتا تھا ضلع فلاں، علاقہ فلاں، فلاں، گاؤں میں ایک دکان ہوتی تھی، سارے خط اسی کو آتے تھے، گاؤں میں ایک دکان ہوتی تھی، میرے پاس نا ڈیرہ اسماعیل خان میں سے ایک خط آتا تھا، پھر بستی کے بہت سے لوگوں کے خط آتے تھے، لکھا ہوتا تھا یوسف دکاندار کو مل کر بمعرفت یوسف دکاندار، یہ لفظ تھا، مجھے آج بھی یوسف دکاندار کا نام یاد ہے، یوسف دکاندار کی معرفت میں یہ خط فلاں کو ملے، پھر یوسف دکاندار کے پاس سارے خط آتے تھے، میں گیا ڈیرہ اسماعیل خان، میں کہا یوسف دکاندار کو دیکھوں تو صحیح، پھر اس کی معرفت سارے خط آتے ہیں، جب کسی چیز کا تعارف زیادہ ہو پھر اس کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، اس لیے بعض اللہ والے ساری عمر مانگتے رہے اللہ اپنا جلوہ دکھا، اللہ اپنا دیدار کر، اس لیے مسلمانوں کے اندر حضور کی محبت اور جلوہ حضور کی زیارت کا شوق بہت، کہتے ہیں چلو حضور کی زیارت نہ ہوئی حضور کے روزے کی زیارت ہو جائے، چلو اللہ کی زیارت نہ ہوئی اللہ کے گھر کعبہ کی زیارت ہو جائے، یہ بات ساری وہی کشش ہے جو مجھے یوسف دکاندار کے دیکھنے میں آئی تھی، یہ ساری وہی کشش ہے۔ پھر میں گیا، ان کو اطلاع ملی ایک بندہ جا رہا تھا، کوئی ٹیلی فون موبائل تو کہانی تھی نہیں، اس نے کہا جی وہ فلاں میرا نام بتایا کہ وہ آپ کو ملنے آ رہے ہیں فلاں وقت، جب میں گیا تو ان کی دکان پہ گیا، یوسف دکاندار، چھوٹی سی دکان تھی گاؤں کی، دکان کو دیکھا، انہوں نے کہا جی وہ گھر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، بندہ بیٹھا تھا، گھر مجھے لے کر گیا، انہوں نے گھر جو کمرہ صاف کرایا تھا وہ دھول سے بھرا ہوا تھا، وہ صفائی ہو رہی تھی، اسی کمرے میں مجھے بٹھا دیا، انہوں نے تازہ تازہ صاف کرایا تھا، ان کی محبت تھی۔ ایک وہ دھول کا کمرہ مجھے یاد ہے، ایک کوہاٹ میں گیا، ہمارا ایک پٹھان تھا، وہ کہتا تھا آپ ہمارے گھر ضرور آئے گا، بس دعوت دے گا آپ، ہمارا گھر سڑک کے بالکل قریب ہے، میں کوہاٹ کی طرف گیا تو سڑک کے قریب تو نہیں تھا، 5-10 کلومیٹر دور تھا، وہ کہہ رہے قریب ہے، جب وہاں گیا تو ان کا آپ شوق دیکھیں، جذبہ، سچا جذبہ دیکھیں، انہوں نے کورا برتن منگوایا، کورا نا مٹی کا ایک گلاس منگوایا، اس کو مٹی کے گلاس کو پانی میں پہلے ٹھنڈا نہیں کیا، اس میں دودھ ڈال کے سوڈا ڈال دی، وہ جو گرم ہوا، اب ان کا بوڑھا والد کہے گا نہیں حضرت صاحب آپ پیے گا، یار آپ بندوق نہیں نکالی، ورنہ بندوق سے بھی کھلاتے ہیں، پٹھان مہمان نواز ہیں، بہت مہمان نواز۔ اب میں کہوں، میں نے کہا حاجی صاحب، مجھے اور کوئی نام یاد تھی نا، میں نے کہا حاجی صاحب یہ گرم ہے، اب اس کو سمجھنا ہے کہ یہ گرم کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے تو مٹی کے پیالے میں دیا ہے، وہ کہہ رہے نہیں آپ پیے گا، اپنے بیٹے کو فشتوں میں بلا کے کہے اور ڈالو، میں نے کہا بھی ختم نہیں ہوا، میں نہیں آپ پیے گا، پیے گا، کورا پیالہ، کورے پیالے میں دودھ ڈال کے اوپر سوڈا ڈال دیا، اور وہ جلتی پہ آگ کا کام ہوا، وہ اندر ابل رہا ہے، پھر میں ہاتھ میں لے کے دیکھ رہا ہوں، میرا ہاتھ بھی گرم، یا مجھے پھر یوسف دکاندار کے گھر کی وہ دھول یاد ہے، میں گیا، ان کا محبت، خلوص، انہوں نے کمرہ تیار کیا، میں بیٹھا، یہ معرفت جو ہے نا، معرفت، میں بات معرفت سے کی تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا، یہ جو معرفت ہے اگر کسی کی حاصل ہو جائے پھر اس کو ملنے اور دیکھنے کا تال اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ چاند کے یہ حالات ہیں، چاند کے بنانے والے کی کیا طاقت ہوگی، سبحان اللہ و بحمدہ، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ اس کے بنانے والے کی طاقت کو بیان کیا جا رہا ہے، جبکہ طاقت اس سے کہیں زیادہ ہے، اس سے کہیں اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، ملک تیرا، اقتدار تیرا، ملیک مقتدر، اقتدار تیرا، ما تشاء، تو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، ما تشاء امر ان یکون، بس تو چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ چاند کا زندگی پہ اثر ہے، ہماری صحت پہ اثر ہے،
ہماری طب کی پرانی کتابوں میں ایک ٹوٹکا لکھا ہے کہ 13 اور 14 کے درمیان اپنی فلاں رگوں سے خون نکوالے صحت مند رہیں گے۔ اب سمجھ آتی ہے کہ وہ خون نکلانے میں جہاں اور صحت مندی ہوگی وہاں یہ صحت مندی بھی ہوگی کہ جنون، جذبات اور جوش میں آ کے کچھ کر نہیں پائیں گے۔ پھر ہماری روحانی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے کہ آپ 13 اور 14 اور 15 اس درمیان میں یہ چاند کے عروج کے دن ہے، ٹاپ کے دن ہے، روزے رکھیں، جسے میرے آقا نے فرمایا یہ ایام بیز ہیں، ان 3 دنوں میں روزے رکھیں۔ چاند کا زندگی پہ اثر ہے، چاند کا صحت پہ اثر ہے، چاند کا سمندر پہ، پہاڑوں پہ، پرندوں پہ اثر ہے۔ آپ حیران ہوں گے، پرندوں پہ اثر ہے۔ یہ پرندے ان 3 دنوں کے اندر، جو پرندوں کی دنیا کی سائنس ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، ان 3 دنوں کے اندر میں نے کئی کبوتر پالنے والوں سے، پٹیر پالنے والوں سے، مرغ پالنے والوں سے، کتے پالنے والوں سے، پرندے رکھنے والوں سے کئی واقعات پوچھے کہ آپ کا کیا خیال ہے ان چاند کے عروج ماہ کہتے ہیں، یعنی چاند کا عروج کا جو دن ہے ان میں پرندوں پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ انہوں نے بتایا ہاں پڑتا ہے۔ پھر ہماری تعویذات اور عملیات کی کتابوں میں ان راتوں میں تعویذ لکھے جاتے ہیں، راتیں تو اور بھی ہیں، ان راتوں میں تعویذ لکھے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ان راتوں میں فلاں وقت میں اگر تعویذ لکھے جائیں ان کی طاقت اور تاثیر 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ چیزیں اثر ڈالتی ہیں۔ آج لاہور کا موسم ٹھنڈا ہے، تھوڑا سا ایک ہوا چلی ہے، چیزوں نے اثر ڈالا ہے ہماری زندگی میں۔ آپ محسوس کریں۔ تندور میں سوئی گیس کی پکی روٹی ایک تاثیر نہیں رکھتی، وہی لکڑی کی پکی روٹی اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے، وہی گوبر اوپروں کی پکی روٹی اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ بکری کی مینگنیوں کے ساتھ پکی روٹی اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے۔ میں نے وہ کھائی ہے، بکری کی مینگنیاں گاؤں دیہات میں اکٹھی کر لی اور ان کو تندور میں ڈالا، جلایا، تندور گرم کیا اور اس کو روٹی لگائی، اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے۔ ہاتھ اور پانی کے ساتھ لگی روٹی کا ذائقہ اور ہے، اور جو تندوری لگاتے ہیں ہاتھ کے بغیر اس کا ذائقہ اور ہے۔ انچھنے روٹی کا ذائقہ اور، چھنی روٹی کا ذائقہ اور، پھر علاقے کی گندم ہوتی ہے اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے۔ کیونکہ ہمارے خاندانی باغات ہیں، باغوں کا تعلق زمین سے اور پانی سے ہے، پانی سے۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آم بھگائے ہوئے تھے، کچھ آم علیحدہ تھے کچھ علیحدہ تھے، فرمانے لگے پہلے یہ کھا لو بعد میں یہ کھانا۔ کیوں؟ کہا ورائٹی ایک انور رٹور ہے، یہ فلاں زمین فلاں ہستیوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے ہمیں اللہ کا تعارف کروایا، اللہ کے جہان سے باخبر، اور اللہ کے جہان کے ساتھ ہماری معرفت، ہماری محبت، ہمارا تعارف، ہمارا تعلق یہ دیا۔ اچھا جب سمجھ آئے گا نا، اللہ کی سمجھ آ جائے گی، پھر اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کی سمجھ نہیں ہے تو اس کی بنائی کسی چیز کی سمجھ کبھی نہیں آئے گی۔ ہمیں تو اللہ کی سمجھ نہیں، اللہ کی جب سمجھ آ جائے گی تو اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز ہمیں سمجھ آئے گی۔ اللہ کو سمجھیں۔ آپ کے پاس دعائے کمیل ہے ہاتھ میں سب کے؟ ہے، ہاں سب کے ہے۔ اگر نہیں ہے تو نیچے سے تیار ہے، نیچے پڑی ہے، نیچے تو بہت زیادہ پڑی ہے۔ آج ہم دعائے کمیل ساری سنیں گے، لیکن اس کو اللہ کے تعارف کے طور پہ سنیں گے، اللہ کے تعلق پہ سنیں گے، اللہ سے محبت، اللہ سے معرفت، اللہ کی منتیں، اللہ کی خوشامدیں، اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑنا۔ نیچے پڑی ہے دعائے کمیل، خواتین کی طرف بھی ہوگی، لیکن پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہم سنیں گے کیوں، اس لیے سنیں گے۔ پڑی ہے نیچے، فری مل رہی ہے، مفت مل رہی ہے، آپ نے یقیناً لے لی ہے، اچھا کیا۔ نہیں لی تو فوراً لے لیں، فوراً چند لمحوں کے اندر۔ اگر نیچے والے حضرات ہیں تو اوپر لے کے آ جائیں، ان کو فوراً تقسیم کر دیں۔ نیچے والے حضرات اوپر لے کے فوراً آئیں اور ان کو تقسیم کر دیں، ایک ایک لیں۔ آپ نیچے نہ جائیں، فوراً اوپر آ رہے ہیں لوگ، آپ نیچے نہ جائیں۔ اسی طرح خواتین میں بھی شور کے بغیر، کیونکہ خواتین میں ایک دم ہنگامہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد انہیں کہ روٹی بچنی نہیں ہے۔ مائی کہتی بس پہلی اور آخری دفعہ روٹی کھانی ہے، پھر کھانی نہیں ہے۔ ہاں جی آگے، نیچے سے، آپ نیچے سے آ گئے، اب آپ ہاں جی نیچے سے آ گئے، ہاں جی آ گئے نیچے سے، ہاں بھائی آ گئے۔ اب اس کو 3-4 بندوں میں پھیلا دیں، یہ بنڈل سارے 3-4 بندوں میں پھیلا دیں۔ پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا سیکھنی، سمجھنی، پہلے یہ دیکھنی ہے کہ یہ دعا ہے کیا، پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ دعا ہے کیا،
پہلے یہ دیکھیں اس دعا کا تعلق کیا ہے، تعارف کیا ہے، اللہ کے ساتھ اس کی محبت کے تانے بانے کیا ہے۔ اور اگلا سوال آپ سے ایک اور ہے، میری بات غور سے سنتے رہیں بھائی، ایک پل میں بانٹ دیں، دعا ابھی چلے گی، ایک پل میں بانٹ کے اپنے مقام پہ فوراً تشریف لے آئیں۔ دیر ہوگی اللہ والو، دیر ہو گئی، یہ برکت والی جگہ آپ نے چھوڑ دی، اپنی جگہ پہ بیٹھے تھے، اپنی جگہ آپ نے چھوڑ دی، کیونکہ اسی جگہ پہ ہی جو خیر ملنی تھی مجبوراً اٹھ سکتے ہیں، مجبوراً اٹھ کے لے سکتے ہیں، لیکن اتنی دیر نہیں لگنی چاہیے تھی، اتنی دیر نہیں لگنی چاہیے۔ 3-4-5 بندے اور نیچے سے آ جائیں، 3-4-5 بندے اور نیچے سے آ جائیں جو بنڈل لے آئیں اور پل میں ہی بانٹ دیں، پل میں ہی بانٹ دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ترجمے پہ غور کرنا ہے۔ اب اس کو کھولیں، ذرا اس کو کھولیں اور اس کے ترجمے پہ نظر رکھیں کہ اس کا ترجمہ کہاں ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کے ترجمے پہ نظر رکھیں۔ اگر کیونکہ ہم عربی نہیں جانتے، اگر اس کے ترجمے پہ ہم نے نظر نہ رکھی، ہمیں وہ فائدہ اور فیض نہیں ملے گا جو ملنا چاہیے، ہمیں وہ نفع نہیں ملے گا۔ بھائی اٹھ کے خود لے آئیں، فوراً جا کے لے آئیں، جلدی کریں، لے آئیں۔ ہاں جی، نیچے سے اور آگے حضرات؟ نہیں، ابھی تک نیچے سے لوگ نہیں آ رہے، اٹھا کے لا نہیں رہے، شاید میری آواز نیچے نہیں جا رہی۔ ہاں جی، دیکھیں اس کو بہت توجہ سے اس کے ترجمے پہ غور کریں، آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں، جن کے پاس ہے اس کے ترجمے کو دیکھیں اللہ والو، جن کے پاس ہے اس کے ترجمے کو دیکھیں، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کے ترجمے پہ غور کریں، تاکہ فلاں پانی کا یہ پانی پودا ہے، یہ میٹھے پانی اور لاجواب اس جگہ کا پودا ہے، اس کا ذائقہ، اس کا مزہ اور اس کا اور واقعی کھایا تو اور تھا۔ اچھا مجھے آپ بتا دیں، بکری کے دودھ کا ذائقہ اور بھینس کے دودھ کا ذائقہ اور سچ ہے، گائے کا ذائقہ اور پھر بھینس میں بھوری بھینس کا ذائقہ اور بھینس میں بھی جو بھوری بھینس ہے اس کا ذائقہ اور اچھا پھر وہ بکری جس نے جڑی بوٹیاں کھائی ہیں، اس کو میں نے صحراؤں میں تجربے کیے ہیں، دور دنیا کے کوئی آثار نہیں، میرا وہاں جانا ہوتا ہے، اس کا ذائقہ اور ہے۔ وہ بکری جو گھر میں پلتی ہے اس کا ذائقہ اور ہے، وہ بکری جو بندھی ہوئی ہے اس کا ذائقہ اور، جو کھلی ہوئی ہے اس کا ذائقہ اور اس کے مزہ بھی اور، تاثیر بھی اور، طاقت بھی اور۔ چاند کا زندگی پہ اثر ہے، پتہ نہیں چلتا، اثر ہوتا ہے محسوس نہیں ہوتا۔ میں مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا، مسجد کے صحن میں نا آگے پنکھے لگے ہوئے تھے، پیڈسٹل فین، ادھر بھی لگے ہوئے ادھر بھی لگے ہوئے۔ مجھے اگلی صف میں نماز مل گئی طرف امام کی۔ تھوڑی دیر کے بعد نا ایک حاجی صاحب ہیں، بڑے باذوق آدمی ہیں، بوڑھے ہو گئے اب بہت سارا، لیکن اب بھی کھانے پینے اٹھنے کے معاملے میں بہت زیادہ ان کے مزاج میں نزاکت ہے، بچپن سے بچپن تک۔ مجھ سے کہنے لگے کہ حکیم صاحب آئندہ یہاں نہ کھڑا ہوا کریں آپ، اور سنجیدہ ہو کے خیریت ہے۔ کہنے لگے آپ نے ایک خوشبو لگائی ہے، جب پنکھا آپ کی طرف آتا تھا خوشبو ہماری طرف آتی تھی، دیتے ہیں نہیں، لگاتے ہیں، پر کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ مجھے یاد آیا میں نے فواکہ خوشبو لگائی تھی، جب پر میری طرف آتا تھا پنکھا یوں گھومتا ہے تو وہ خوشبو اٹھا کے پیچھے پھینک رہی تھی، پر مجھے محسوس نہیں ہو رہا تھا، اوروں کو بھی محسوس ہوا ہوگا پر باذوق آدمی کو محسوس ہو گیا۔ خوشبو کا زندگی پہ اثر ہے۔ چاند جس نے ساری زمین کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور زمین کا نظام کیا اور چاند کا نظام کتنا بڑا، اس کا ہماری زندگی پہ اثر ہے۔ یہ اور بات ہے، ہم نے محسوس نہیں کیا، ہم نے اسے عام زندگی سمجھا۔ سائنس کہتی ہے ہمارے ہاں روز نیچے زلزلے آتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، چھوٹے چھوٹے زلزلے زندگی کا حصہ ہے، لیکن کبھی کبھی وہ رب کریم جو ہے کوئی اپنے بڑے بڑے زلزلوں کو دیکھ۔ میں قرآن پڑھ رہا تھا پرسوں، اچانک آیت پہ سورت احزاب کی غالباً آیت تھی، اس آیت پہ نظر پڑی، شاید یہی سورت تھی، اس کے ترجمے پہ میں نے ایک دم نظر دی تو کہا کہ ہم سوتے ہوئے تمہیں اپنے زلزلے کے جھٹکے چکھائیں گے۔ اور جو ترکیہ کا زلزلہ آیا یہ صبح 4 غالباً 17 پہ کچھ منٹ پہ آیا، اور وہیں ترکیہ میں میں نے خود زلزلے کو دیکھا، صبح فجر کی اذان کے وقت میں نے دیکھا غازی انتب میں وہاں زلزلہ آیا، خود میں نے محسوس کیا، اور وہ بھی زلزلہ اچھا خاصا تھا، لیکن عمارت نہیں گری، میرا شمار بھی شہیدوں میں ہو جاتا، کیونکہ ابھی اللہ نے کوئی وقفہ دیا ہوا تھا اس لیے بچ گئے۔ چاند کا ہماری زندگی پہ کیا اثر ہے؟ صدیوں سے یہ تجربات اکٹھے ہو رہے ہیں، مشاہدات اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ چاند گرہن ہماری زندگی پہ اثر چھوڑتی ہے، آتی سال کے بعد ہے، کبھی 1.5 سال کے بعد، کبھی وقفے کے بعد، لیکن چاند گرہن ہوتی ہے، مزاجوں پہ بھی،
طبیعتوں پہ بھی، پھلوں سبزیوں پہ بھی۔ ایک چیز بتاؤں آپ کو، آپ ایک بات کہیں گے کہ پرانے دور کے جتنے بھی قلعے ہیں ان کی لکڑیوں کو دیمک نہیں لگتی۔ ہماری دیمک کی دوائی لگانے کے باوجود بھی نیچے دیمک کی ڈرل کرتے ہیں، دیمک لگ جاتے ہیں۔ ایک خاص موسم، ایک خاص ساتھ، ایک خاص گھڑی درخت کی کون سی ہے، اس وقت درخت کو کاٹو کبھی دیمک نہیں لگے گی۔ ان میں ایک چاند گرہن بھی ہے، دیمک نہیں لگے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے چاند گرہن کے وقت چاند سارے درختوں کا رس پکڑ کے چوس لیتا ہے، کھینچ لیتے ہیں اپنے پاس۔ درخت کے اندر ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، وہ مٹھاس جو دیمک کو پسند ہے وہ ہوتا ہی نہیں۔ اس لیے سندل کی لکڑی میں خوشبو ہوتی ہے پر اس کو دیمک نہیں لگتی، کیونکہ سندل کی لکڑی ہوتی خوشبودار ہے لیکن ذائقے میں بہت کڑوی ہوتی ہے۔ میری ساری زندگی سندل کے ساتھ گزری ہے، دواؤں میں استعمال کرتے کرتے۔ آج بھی ہمارا کچھ دوائیں ہیں اس میں سندل ڈالی جاتی ہے، وہ خود کڑوی ہوتی ہے لیکن خوشبودار ہوتی ہے۔ آج بھی کوئی مالدار سے مالدار ہندو اگر جلاتے ہیں تو اس کو سندل کی لکڑی سے جلاتے ہیں۔ کوئی بہت مالدار اگر ہندو ہے تو اس کو سندل کی لکڑی سے جلایا جاتا ہے، اس کی جلنے سے خوشبو آتی ہے بہت زیادہ۔ چھوٹی چیزوں کا زندگی پہ اثر ہے۔ چاند تو چھوٹی چیز ہے ہی نہیں، اور چاند کا ہماری زندگی پہ کیسے اثر نہ ہوگا؟ یہ دیکھیں، یہ گرج ہے، یہ گرج ہے، اتنا بڑا دھماکہ ہے یہ، ابھی ہمیں گرج محسوس ہوئی ہے، اوپر بادل بنے ہوئے ہیں۔ یہ اب میں اس کے اوپر بات نہیں کرتا۔ سائنس کہتی ہے کہ سینکڑوں ایٹم بم اگر اکٹھے ہوں ان سے بڑی طاقتور ہوتی ہے یہ گرج۔ قدرت کا نظام، اللہ اس کو اوپر ہی سنبھال دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کتنی بلائیں ایسی ہیں، قرآن کہتا ہے جب ہم ٹال دیتے ہیں اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ گرج بھی وہی بلا ہے، ہم ٹال دیتے ہیں، اوپر اوپر سنبھال لیتے ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ جب بھی چاند گرہن ہوئی، انبیاء کرام اور خاص طور پہ میرے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کا عمل کیا رہا؟ آپ کی زندگی میں کیا طریقہ کار تھا کہ جس سے چاند گرہن کے ہونے والی جو مضر اثرات ہیں، جو اثر صحت پہ، زندگی پہ، نظام پہ، پہاڑوں پہ، سمندر پہ، زمینوں پہ پڑتے ہیں، اسے کیسے بچا جائے؟ آج اس کے بچنے کی ہم ترکیب سوچیں گے، اس کے بچنے کی وہ ترتیب جس میں اللہ اس کے حبیب نے وہ ترتیب ہمیں وہ راہیں سجھائی ہیں، اور حضور نے اللہ کی طرف رجوع کرا کے بندوں کا وہ ترکیبیں دی ہیں، اور وہ ہے ترکیب سجدے، رکوع، اعمال، دعائیں، تسبیحات، ذکر، اس میں لگ جائیں۔ چاند کی عظمت کو دیکھا، کبھی چاند والے کی عظمت کبھی دیکھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے خادم کو چاند والے کی عظمت سکھائی، تو سوچیں ان کے دل میں کتنی عظمت تھی۔ اور ان کا اس دعا کا معمول تھا کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرا مشکل کشا کون ہے؟ حضرت علی کا مشکل کشا کون ہے؟ آئیں حضرت علی کے مشکل کشا کو جاننے اور پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پہلے ایک بات ذہن نشین رکھیں۔ کیا آپ ان منتوں اور زاریوں کے ترجمے کو جانتے ہیں جو حضرت علی نے اپنے خادم کو سکھایا اور زندگی بھر معمول رہا کہ اللہ کو کون سی منتیں اور زاریاں کر کے، وہ اللہ جس نے چاند بنائے ہیں، جس نے سورج بنایا، جس نے نظام بنایا۔ ہم کہتے ہیں چاند کی سارے نظام بہت طاقتور ہیں، اور چاند اتنا طاقتور ہے جو سمندر کو ہلا جلا کے ادھیڑ دیتا ہے، تو وہ رب کتنا طاقتور ہوگا جس نے اس سمندر کو بھی بنایا، اس چاند کو بھی بنایا، اس سورج کو بھی بنایا، اس سارے نظام کو بھی بنایا۔ اصل میں ساری چیزوں کا تعارف ہے، پھر اللہ کا تعارف نہیں۔ یہ جو آل رسول، اصحاب رسول ہیں اور اولیاء ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، انہوں نے بندوں کو اللہ کا تعارف کروایا، اللہ کی معرفت سکھائی، اللہ کی معرفت سکھائی۔ اس وقت ہم سارے جہاں سے باخبر ہیں، نیٹ کی دنیا نے سارے جہان کی خبریں دے دی ہیں، سارے جہاں سے باخبر ہیں، پر اپنے جہاں سے بے خبر ہیں۔ سارے جہان سے باخبر ہیں پر اپنے جہان سے بے خبر۔ اور ہمارا جہان کیا ہے؟ ہمارے جہان ہے ہمارا دل، اور دل میں کون ہے؟ وہ ہے اللہ۔ ہم اپنے جہان سے بے خبر ہیں۔
ان نیک ہستیوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے ہمیں اللہ کا تعارف کروایا.